Assalamu alaikum. So today we start with the theories of development. So let's have a look at the map of theories of development. So for historical एक मैप है कि डेवलपमेंट की स्टोरी जो थ्योरीज हैं वो कब शुरू हुई और किस टाइमलाइन जो उनका है वो आप देख लें. सबसे पहले कैपिटलिज्म या कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म का दौर था जो 1700 से 1860 तक था. इसमें मेन जो जिनकी थ्योरीज जो कंट्रीब्यूशंस थी, मेन कंट्रीब्यूशन क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी में एडम स्मिथ, जिन्होंने अपनी क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमीज की थ्योरीज पेश की. एडम स्मिथ विच was called the father of economics. अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो आप लोगों में से अपने इंटरमीडिएट में, he or she might well know the Adam Smith. एंड डेविड रिकार्डो का थ्योरी है, उसको हम देखेंगे. फिर मटीरियलिज्म की थ्योरीज हैं जिसमें सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो कार्ल मार्क्स का थ्योरी, जिसको मार्क्सिस्ट थ्योरी भी कहते हैं. जो कि वी विल लुक एट इट इन डीपली कि कौन था कार्ल मार्क्स. एंड देन वी हैव द एज ऑफ इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म, जो कि 1860 से 1945 तक, जो वर्ल्ड वार 2 का, अगर आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो, वर्ल्ड वार 2 तक के दौर में था, फ्रॉम 1860 टू 1945, in which here we will discuss the new classical political economies of Marshall, Walras and Jevons, and then we have the classical theories of imperialism. Then we have late capitalism from 1945 to 1980s. We have the theories of modernization. रोस्टो की थ्योरी, रोस्टो के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को हम बड़ी तफसील से देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसको. We also have the theories of Barron from 1966 to 1980. The new liberalism theory और dependency theory, जिसको आज हम अगर आप इस लेक्चर में नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में बड़े तफसील से देखेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी को. We also have the word system theory also. Okay, let's start with the theories. सबसे पहले एडम स्मिथ का जो क्लासिकल थ्योरीज हैं, एडम स्मिथ एंड द डिवीजन ऑफ लेबर, उसकी थ्योरी का जो मेन वो था, कंसेप्ट था, वो डिवीजन ऑफ लेबर में था. एडम स्मिथ इन हिज 1976 बुक, पब्लिश्ड इन 1976, बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन. बहुत बड़ा बुक था, इसी वजह से इसको एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं. उस दौर में ये जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, बड़े बड़े ताजर थे या ट्रेडिंग कंपनीज थी, जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज़ में नाम सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका होल्ड था इंडो पाक में, बर सग़ीर में. दे हैड ग्रेट पावर इन रिलेशन टू नेशनल गवर्नमेंट्स. उनकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो दे कुड इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट्स. He claimed the division of labor would help improve productivity and therefore economic growth and wealth creation. जो थ्योरी थी उसकी, जो उसका जो कंसेप्ट था वो ये था कि डिवीजन ऑफ लेबर डिस्क्राइब द ब्रेकिंग अबव द प्रोडक्शन. वो कहता था कि हम बजाय जो स्पेसिफिक लेबर है, एक बंदा एक काम, सारा काम एक बंदा करे, उससे बेहतर है कि हम लेबर को डिवाइड करें ऑन देयर स्पेशलिटी, के डिफरेंट स्टेजेस पे हम डिफरेंट लेबर रखें. फॉर एग्जांपल एक इसका जो एग्जांपल उसने दिया है वो क्लॉथ मेकिंग फैक्ट्री का एग्जांपल दिया कि जैसे एक क्लॉथ मेकिंग फैक्ट्री है या शर्ट मेकिंग फैक्ट्री है, एक ही बंदा कटाई भी कर रहा है, फिर उसकी स्विंग भी कर रहा है, आयरनिंग भी कर रहा है, और सारा कुछ उसकी पैकिंग भी वही एक बंदा कर रहा है. तो रादर देन कि वो एक बंदा सब कुछ करे, अगर हम डिवाइड करें लेबर को कि एक बंदा सिर्फ कटाई करे और एक बंदा वो उसकी सुइंग करे शर्ट्स की, एक बंदा उनकी आयरनिंग करे, और एक अलग पोर्शन जो है वो उनकी पैकिंग करे. तो इस तरह
they become greatly skilled at this and so more items can be produced in the same time. تو وہ جو کٹائی والا ہے وہ کپڑے کی کٹائی میں اسکلڈ ہوگا، پورا ماہر ہوگا اور وہ تیزی سے یہ کام کر سکے گا. دوسرا جو سوئنگ والا ہے، جو کٹائی کے بعد جو بنائی کر رہا ہے، وہ اس میں ماہر ہوگا، گریٹلی اسکلڈ ہوگا اس میں، اور وہ بڑی تیزی سے اپنا یہ کام کر سکے گا. جو اس آئرننگ والا ہے وہ اپنے کام میں ماہر ہوگا، اور جو پیکنگ والا ہے وہ اپنے کام میں. اس طرح اگر ایک ہی بندہ ایک ہی کام کرے گا تو وہ اپنے اس کام میں اسکلڈ ہوں گے، ماہر ہوں گے، اور اس طرح پروڈکشن کا جو پروسیس ہے وہ بڑی تیزی سے چلے گا، بجائے یہ کہ ایک ہی بندہ سارے کام کرے. ایکسکیوز می، آزان ہو رہی ہے. اچھا، ویلکم بیک. تو ایڈم اسمتھ کے بقول okay, we have done with this point. Smith also argues about the role of government. Smith identified only 3 functions of the state. یعنی اس پورے پروسیس میں مارکیٹ کے فنکشن میں Smith believed that individual would act in self interest. یعنی جو خریدار ہو، خریدنے والا ہو، جو کسٹمر اور جو پروڈیوسر، دونوں کا جو موٹیو ہے وہ سیلف انٹرسٹ ہے، یعنی ہز پروفٹ. تو اگر کوئی پروڈیوسر اپنی چیزیں مہنگی کرتا جائے گا اکارڈنگ ٹو ایڈم اسمتھ، دین نو باڈی وڈ بائی اٹ. تو جو اگر قیمتیں بڑھتی جائیں گی، اگر کوئی پروڈیوسر اپنی چیزیں مہنگی کرتی جائے گی تو جو سیلرز ہیں وہ اس کو خریدنا روک دیں گے. ٹھیک ہے، ہائی پرائس لو ڈیمانڈ، یہ ایک ڈیمانڈ تھیوری بھی ہے اکنامکس میں. اگر آپ لوگوں نے کسی نے پڑھی ہو ڈیمانڈ تھیوری اکنامکس میں، تو ایک انورس ریلیشن شپ ہے ڈیمانڈ اور پرائس میں ایڈم اسمتھ کے بقول. تو جو قیمتیں بڑھیں گی لوگ خریدنا کم کریں گے اس چیز کو، تو کیا ہوگا؟ سیلر وڈ آئیدر ریڈیوس دا پرائس، تو جو بیچنے والا ہوگا وہ یا تو اپنی قیمتیں کم کرے گا اور چینج ٹو سیلنگ سم تھنگ ایلس، یا پھر یہ چھوڑ کے کوئی اور چیز بیچنا شروع کر دے گا. سملرلی اسی طرح اگر ویجز ور ٹو لو، اگر جو لیبر ہیں ان کو کم ویجز ملنا، ان کی جو ویج ریٹ ہے وہ اگر کم ہوگی، ان کو اگر کم ویج ملنا شروع ہو جائیں گے، جو پروڈیوسرز ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ اگر لیبر کو کم پے کرنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ دین ورکرز وڈ موو ٹو ادر جابس، وہ کام چھوڑ کے وہ کوئی دوسرے کام میں یا کوئی دوسرے فرم میں جائیں گے یا کسی دوسرے کام میں لگ جائیں گے. اب یہاں پہ ایک جو ایڈم اسمتھ کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب اس پورے پروسیس میں اسٹیٹ کا یا گورنمنٹ کا یا اس ملک کا، کنٹری کا کیا رول ہوگا. اکارڈنگ ٹو ایڈم اسمتھ، the state has only 3 major functions in this process. وہ functions کیا ہیں؟ ڈیفینس آف دا نیشنل سوورینٹی، اسٹیٹ کی یا ملک کا ڈیفینس، پروٹیکشن آف دا سٹیزنز رائٹس اگینسٹ وائولیشن بائی ون another، جو سٹیزنز شہریوں کے حقوق کے ان کی پاسداری کرنا. نمبر 2، اینڈ پروویژن آف دا پبلک اور کلیکٹیو گڈس. جو پبلک گڈس ہیں یا جو کلیکٹیو گڈس ہیں وہ ہیں کیا؟ ان میں کیا آتا ہے؟ ان میں جیسے روڈز، الیکٹریسٹی، فٹ پاتھز، آپ کے ٹریفک سگنلز، یہ سارے کلیکٹیو گڈس کہلاتے ہیں یا پبلک گڈس کہلاتے ہیں. تو اسٹیٹ کا کام ان 3 چیزوں کی پروویژن ہوگا. اسٹیٹ کا فنکشن جو ہوگا وہ یہ 3 چیزیں پرووائڈ کرنا ہے. نمبر 1 ڈیفینس، نمبر 2 سٹیزنز رائٹس، نمبر 3 پروویژن آف پبلک اینڈ کلیکٹیو گڈس. اور اسٹیٹ کا مارکیٹ میں کوئی رول نہیں ہے اکارڈنگ ٹو ایڈم اسمتھ. نیکسٹ وی ہیو دا تھیوری آف ڈیوڈ ریکارڈو. اس کو ہم کہتے ہیں دا تھیوری آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بھی کہتے ہیں اسے. ڈیوڈ ریکارڈو کے بقول another highly influential classical economist was David Ricardo, who lived in the late 18th to early 19th century. He was a great advocate of free trade and developed the theory of comparative advantage. جی
ایک جو بڑا سپورٹو تھا، یہ فری ٹریڈ کا بڑا سپورٹو تھا کہ ایک جو کنٹریز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ فری ٹریڈ اور فری ٹرانسفر آف لیبر کریں، جس کو وہ کہتا ہے اس کو تھیوری آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. کیسے نیکسٹ سلائیڈز میں آپ کو گرافیکلی اس کو شو بھی کروں گا اور ایکسپلین بھی کریں گے، السٹریشن بھی کریں گے کہ کس طرح what does he mean. According to his theory, countries should concentrate on producing and then selling the goods that they had an advantage. ہر کنٹری کو اس چیز کو بنانا اور بیچنا چاہیے جس میں اس کا ایڈوانٹیج ہے، جس میں وہاں پہ فراوانی ہے، ابنڈنس ہے، وہ چیز پروڈیوس کرے اور وہ چیز آگے بیچے. فار ایگزامپل کوئی کنٹری جو ہے اس کے ایسڈز یعنی منرلز، معدنیات میں، آئل میں ابنڈنس ہے، آئل میں رچ ہے. کوئی کنٹری جو ہے وہ منرلز، کوئلہ، سونا، کاپر، ڈائمنڈ ان میں رچ ہے. کچھ کنٹریز لیبر میں رچ ہیں، ویری چیپ لیبر، ویری ہائی پاپولیشن. اور کچھ کنٹریز جو ہیں وہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ایکسپرٹیز، ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ہی ہائی لیول کی ہے، اس میں رچ ہیں. تو اکارڈنگ ٹو Ricardo's theory of comparative advantage, there should be a global division of labor. A global division of labor. Ricardo argues that it made more sense for countries to specialize in this way rather than trying to produce everything. یعنی اگر ایک کنٹری ہے اس کے پاس لیبر نہیں ہے تو وہ بجائے یہ کہ دوسرے کنٹری سے وہ اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی کنٹری میں ایکسپینسو لیبر لگائے، تو اس کے بجائے وہ اس کنٹری سے لیبر منگائے جہاں پہ لیبر بہت چیپ ہے. اسی طرح ایک کنٹری جس کی ٹیکنالوجی بہت ویک ہے تو وہ کسی ایسی کنٹری سے ٹیکنالوجی بارو کرے، ٹیکنالوجی اپنا کنٹری میں لے آئے جہاں پہ یا جہاں پہ کنٹری، جہاں پہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ویری ہائیلی ایفیشینٹ ہے. تو اوکے، گراف میں دیکھیں آپ لوگ سمجھ جائیں گے وٹ آئی مین ٹو سے. لیٹس این ایگزامپل. وہ ایک ایگزامپل کے طور پہ 3 کنٹریز کا ایگزامپل دیتا ہے، کنٹری اے، کنٹری بی، کنٹری سی. جو کنٹری اے ہے، اور ازیوم ہم کر رہے ہیں کہ all the countries are not sharing with each other, they are not trading with each other, just they are producing everything within themselves. ٹھیک ہے. جیسے کنٹری اے کا کہتا ہے کہ وہی کنٹری اے جو ہے وہ وہاں پہ لیبر بہت چیپ ہے. جیسے اس کی ایگزامپل ہے بنگلہ دیش. ٹھیک، ویری ڈینس پاپولیشن، ویری ہائی پاپولیشن اینڈ ویری چیپ پاپولیشن. تو وہاں پہ لارج چیپ لیبر، اور جو کلودنگ ہے اس پہ تو $500 کی کلودنگ، $200 کا ویٹ پروڈیوس کر رہا ہے اور اسٹیل $100 کا. تو ٹوٹل اس کی جو پروڈکشن ہے وہ $800 کی پروڈکشن ہے اس کنٹری اے کی. اسی طرح کنٹری بی ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ منرلز میں ریسورسفل ہے، منرلز میں رچ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب منرلز میں رچ ہے تو اسٹیل سب سے بہت زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے 500. یہ جو کنٹری اے تھا لیبر جس میں چیپ تھا تو وہاں پہ کلودنگ بڑی چیپ بن رہی ہے، سب سے زیادہ کلودنگ بن رہی ہے. کیوں؟ بیکاز لیبر از دیئر، چیپ دیئر. اب یہاں پہ کلودنگ سب سے کم بن رہی ہے. وائی؟ بیکاز دیر از نو لیبر، نو چیپ لیبر. بٹ بیکاز آف منرلس دے ہیو ہائیلی رچ ان میکنگ اسٹیل. اگین ٹوٹل جو پروڈکشن ہے ان کی $800 کی ہے. ایک اور کنٹری ہے سی، اس میں ایگریکلچر بہت ہے، ابنڈنس ہے، ایگریکلچر لینڈ ہے، پانی ہے. تو دے آر پروڈیوسنگ ٹو مچ ویٹ آف $500 اینڈ بیکاز دے ڈونٹ ہیو سو مچ لیبر اینڈ کاٹن اینڈ دین منرلز بھی نہیں ہیں تو اسٹیل بھی کم بن رہی ہے، کلودنگ بھی کم بن رہی ہے، بٹ ویٹ اوکے دیٹس ٹو مچ. تو ٹوٹل ان 3 کنٹریز کا جو ٹوٹل پروڈکشن ہو رہا ہے وہ کلودنگ 200 پلس 100 پلس 500 equals $800 کا کلودنگ تینوں کنٹریز کا، $900 کی ویٹ تینوں کنٹریز مل کے بنا رہے ہیں، اور $700 کا اسٹیل. تو ٹوٹل
2400 کا ٹوٹل پروڈکشن کر رہے ہیں یہ 3 کنٹریز, if they are not trading, if they are not collaborating with each other. ٹھیک ہے, تو ایک ہائپوتھیٹیکل ایک ایگزامپل دے رہا ہے. اسی ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل کو ڈیوڈ ریکارڈو پھر کیا کہتا ہے کہ what if these 3 countries collaborate with each other, they collaborate with each other and they share, یعنی جو کنٹری اے تھا جہاں پہ کاٹن اور کلودنگ اور چیپ لیبر تھا, وہ اگر شیئر کرے اپنا چیپ یہ لیبر اینڈ را مٹیریلز آف کلودنگ ٹو کنٹری بی اینڈ کنٹری سی, کنٹری بی اینڈ کنٹری سی کو یہ کنٹری اے کلودنگ اور چیپ لیبر دے دے. اسی طرح جو کنٹری بی وچ واز ریسورسفل رچ ان ریسورسز, یہ اگر کنٹری اے کو اسٹیل پرووائڈ کرے اور کنٹری سی کو بھی اسٹیل پرووائڈ کرے, وائی, بیکاز اٹ از ریسورسفل, اٹ از رچ ان منرلس. اسی طرح جو کنٹری سی وچ واز رچ ان ایگریکلچر, ہی شوڈ پرووائڈ ویٹ اور ایگریکلچر پروڈیوس ٹو کنٹری بی اینڈ کنٹری اے. تو اس سے کیا ہوگا, جو $500 جو بنا رہے تھے انڈیویجولی, وہ اب $500 ایچ, $500 کا یہ کلودنگ, $500 کا یہاں سے اسٹیل وہ یہاں پہ بن رہی ہے اے میں, اور $500 کی جو ویٹ تھی وہ وہاں پہ بن رہی ہے, اٹ از آلسو شیئرنگ. تو دس کنٹری اے ناؤ کین کنٹریبیوٹ instead of $800, now it can produce $1,500 in only clothing. اسی طرح جو کنٹری بی ہے وہ اب یہاں سے اس کو چیپ لیبر اور کلودنگ مل رہی ہے, یہاں پہ اسی لیبر کے لیے ویٹ بھی مل رہا ہے, کھانے کا مسئلہ بھی نہیں ہے اس کنٹری بی کو, بیکاز اٹ از گیٹنگ agriculture produced from country C and it is getting cheap labor from country A, so it can produce more steel efficiently. Instead of making steel of $500, now it can produce steel of $1,500. یہی کیس کنٹری سی کے ساتھ ایگریکلچر کے ساتھ ہوگا. تو ٹوٹل جو پروڈکشن جو پہلے تینوں کنٹریز کی جو پروڈکشن 2400 کی تھی, وہ پروڈکشن اب 4500 کا ٹوٹل گلوبل پروڈکشن ہوگا. یہ کنسیپٹ ہے ڈیوڈ ریکارڈو کا, جس کو وہ اپنے ورڈنگز میں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج یا گلوبل ڈویژن آف لیبر کہتا ہے کہ گلوبلی دا کنٹریز شوڈ collaborate with each other and share their specializations. اگر کوئی کنٹری چیپ لیبر میں اسپیشلائزڈ ہے, that country should contribute, should give their labor, cheap labor to other countries where labor is very much expensive, like America, Japan, جن کو ہم کہتے ہیں کیپٹل انٹینسو کنٹریز. 2 طرح کے کنٹریز ہوتے ہیں دنیا میں, لیبر انٹینسو, کیپٹل انٹینسو. لیبر میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ لیبر انٹینسو کنٹریز آر دوز کنٹریز وچ ہیو ابنڈنس آف لیبر اینڈ چیپ لیبر, جبکہ کیپٹل انٹینسو کنٹریز وہ ہیں جن وچ ہیو ابنڈنس آف کیپٹل, پیسے میں اور ٹیکنالوجی میں ابنڈنس ہے, اور لیبر بہت ایکسپینسو ہے, لیبر نہیں ان کے پاس, ان کے پاپولیشن اتنا نہیں اور لیبر بہت ایکسپینسو ہے. تو لہٰذا یہ جہاں پہ لیبر زیادہ ہے وہ موو کرتی ہے ان کنٹریز میں. آپ اگر دیکھ لیں پاکستانی, انڈینز اور بنگالیز آپ کو دنیا کے ہر کونے میں ملیں گے چیپ ویجز پہ کام کرتے ہوئے. جیسے عرب کنٹریز میں اب یہ جو ہمارے حجاج جاتے ہیں, حاجی وغیرہ حج کرنے جاتے ہیں, تو ہر کوئی واپس آ کے یہی کہتا ہے کہ وہاں پہ ہر دکاندار کوئی بنگالی دکان چلا رہے تھے یا انڈین دکان چلا رہے تھے یا پاکستانی دکان چلا رہے ہیں, اور دوسرے ان کے عربوں کے ایگریکلچر میں بھی یہیں پاکستانی, انڈینز اور بنگالیز ہیں. اسی طرح دوسرے کنٹریز میں فلپینوز ہیں, اسی طرح ویتنامیز ہیں, اسی طرح افریقنز ہیں جو دوسرے کنٹریز میں جا کے کام کرتے ہیں. اسی طرح
میکسیکنز ہیں جو امریکہ میں جا کے چیپ لیبر پہ کام کرتے ہیں، جن کو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں، برازیلین ساؤتھ امریکن کنٹریز والے، وہ جا کے دوسرے کنٹریز میں، امریکن کنٹریز یا برٹش کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں کام کرتے ہیں. اوکے، نیکسٹ وی ہیو دا مارکس تھیوری. کارل مارکس کا تھیوری ہے، تھیوری آف اکنامک ڈیولپمنٹ کا بائی کارل مارکس. کارل مارکس دا فادر آف سوشلزم. جو سوشلزم کو ماننے والے ہیں، جو سوشلزم پہ یقین رکھنے والے ہیں، وہ ایون وہ کارل مارکس کو ایز اے ایک بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا نام ہے ان کے سامنے کارل مارکس کا. Karl Marx, the father of socialism, is considered a great thinker of history. He predicted the decline of capitalism and the advent of socialism. اس نے جو پریڈکٹ کیا تھا کہ کیپٹلزم ایک کیپٹلزم جتنی ترقی کرتی جائے گی، ایک ایسا اسٹیج آئے گا کہ وہاں پہ وہ کولیپس کرے گا اور سوشلزم اس کی جگہ پہ گرو کرے گی. سوشلزم اوور کم کرے گا کیپٹلزم کو. His famous book, Das Kapital, is known as the Bible of Socialism. جو اس کا بک ہے داس کیپٹل، اس کو سوشلزم کا بائبل کہتے ہیں، اور یہ 1867 میں پبلش ہوا تھا. He presented the process of growth and collapse of the capital economy. He emphasizes the modes of production. Modes of production کیا ہیں؟ Elements and activities necessary to produce and reproduce materials. Mode of production کیا ہے کہ کچھ چیزوں کو بنانے کے لیے، بار بار بنانے کے لیے، چیزوں کو پروڈیوس کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے، کون کون سے موڈز آف پروڈکشن، کون کون سے ریلیشنز آف پروڈکشن چاہیے، یعنی کس طرح لینڈ، جن کو ہم کہتے ہیں فیکٹرز آف پروڈکشن. 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں اکارڈنگ ٹو مارکس: لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ جن کو اردو میں تنظیم کہتے ہیں. یعنی ایک بندہ جو ان تینوں کو، لینڈ کو، لیبر کو اور کیپٹل کو، جو ان کو ہولڈ کر رہا ہوتا ہے، جو ان کو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا لینڈ میں نے یوز کرنا ہے، کتنا لیبر یوز کرنا ہے، کتنا کیپٹل یوز کرنا ہے ایک چیز کو بنانے کے لیے. تو یہ ہے فیکٹرز آف پروڈکشن. پھر ہے موڈز آف پروڈکشن، کہ ایک چیز کیسے بننی چاہیے، کس طرح سے بنائیں، کتنا بنانا چاہیے اس کو، ایلیمنٹس اینڈ ایکٹیویٹیز کس ذریعے سے اس کو بنانا چاہیے، necessary to produce and reproduce materials. According to him, the market economy, capitalist economy 2 طرح کے اکانومیز ہے اکارڈنگ ٹو کارل مارکس. یا آپ کی جو کرنٹلی جو ورلڈ ہے، جو گلوب ہے، اس میں 2 طرح کے اکانومیز چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیپٹلسٹ اکانومی اور سوشلسٹ اکانومی. ٹھیک ہے، کیپٹلسٹ اکانومی کیا ہے؟ اٹ از دا مارکیٹ اکانومی، جس کو سمپلی مارکیٹ اکانومی کہتے ہیں، کہ جس میں جیسے موسٹلی دنیا کے موسٹلی کنٹریز میں یہی کیپٹلسٹ اکانومی چل رہی ہے، پر پریویل کر رہی ہے. آپ کے ایون پاکستان میں یہی کیپٹلسٹ اکانومی پریویل کر رہی ہے. مین کریکٹرسٹک ان کے جو کیا ہیں، اگر آپ کو سمجھانے کے لیے جسٹ میں ایک سمپلی میں تیزی میں بتا دوں کہ کیپٹلسٹ اکانومی میں کوئی بھی بندہ اونرشپ کر سکتا ہے. کوئی بھی بندہ جتنی زمین وہ چاہے لے سکتا ہے، جتنا کارخانہ وہ اون کر سکتا ہے، جتنے گھر، جتنی کار، گاڑیاں، ویلتھ، دولت جتنے اون کر سکتا ہے. اس پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ ایک خاص لیول ہے زمین کا، اس سے زیادہ زمین نہیں لے سکتے، اس سے زیادہ کارخانہ نہیں بنا سکتے، اس سے زیادہ گاڑی نہیں لے سکتے. نو، کیپٹلسٹ اکانومی میں اٹ از فری ٹریڈ، فری اکانومی، فری مارکیٹ اکانومی. جتنا پیسہ لگائے کوئی بندہ اتنا پیسہ کمائے. تو اس میں جو نقصانات اس کے خیر آگے ہم دیکھیں گے، جب ایک وقت آئے گا تو ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کے پروز کیا ہیں، اس کے کونز کیا ہیں. اچھا، سوشلسٹ کیا ہے؟ سوشلسٹ اکانومی کیا ہے؟ اس کا جیسے لینن نے اس کو اپلائی کیا تھا رشیا میں، اور اسی طرح میرے خیال میں چائنا میں بھی کسی حد تک ہے. تو سوشلزم، ایک سوشلسٹ اکانومی کیا ہے کہ اونرشپ جو ہے ایسٹس کی، جو اونرشپ ہے، زمین، کارخانہ، جائیداد، ٹھیک ہے،
اس کی اونرشپ اسٹیٹ کی ہوتی ہے، کسی ایک بندے کی نہیں ہوتی. ایوری اونرشپ، اسٹیٹ ہیز دا اونرشپ آف ایوری فیکٹرز آف پروڈکشن. وہ کنٹری کی ہوتی ہیں، اس ملک کی ہوتی ہے اونرشپ. تو کوئی بندہ جتنی بھی خواری کرے، جتنا پیسہ کمائے، اسے اسٹیٹ کو وہ پیسہ دینا ہوتا ہے. پھر اسٹیٹ اس پیسے کی ڈویژن کرتی ہے کہ کتنا میں نے اسی ایک بندے کو دینا ہے جس نے یہ کمایا ہے، کتنا میں نے جو کنٹری کی، اسٹیٹ کی ویلفیئر کے لیے یوز کرنا ہے. اسی بندے کے کمائی ہوئے پیسوں سے ہی وہ اسٹیٹ کی ویلفیئر بھی کرے گا. جو بے روزگار ہیں، جو بوڑھے ہیں، ان کو بھی پالے گا اسٹیٹ. اور جو ایجوکیشن ہے اور جو لوگوں کا ہیلتھ ہے، وہ بھی انہی پیسوں سے چلائے گا. تو اسی وجہ سے کولیپس ہوا سوشلزم کے کولیپس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ انٹرسٹ، لاس آف انٹرسٹ جسے ہم کہتے ہیں، لاس آف انٹرسٹ. کہ لیسٹ سے میں اپنا ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں خواری کرتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں، یا ایک بندہ کارخانہ لگاتا ہے، کارخانے میں کام کر رہا ہے، صبح سے شام تک وہ خواری کر رہا ہے، اور اس کے خواری کا اس کو صرف 20 یا 30 یا 40% ملتا ہے، باقی 60% اسٹیٹ لے جاتا ہے. اچھا، اسے پتا بھی ہے، مجھے پتا بھی ہے کہ میں اپنی زمین نہیں لے سکتا، میں اپنے بچوں کے نام پہ کوئی زمین نہیں کر سکتا، میں اپنے لیے گاڑی نہیں لے سکتا، میں اپنے لیے مکان نہیں بنا سکتا، تو میں کیوں کام کروں گا؟ میں بھی تو وہیں بس ایک بے روزگار الاؤنس ہے، گورنمنٹ دیتی ہے، میں اسی بے روزگار الاؤنس پہ جا کے مجھے ایک پیسے فکسڈ اماؤنٹ ایک ملتی رہے گی، بس اللہ خیر صلاح، چلے ملک جیسے چلنا ہے چلنے دو. تو دس واز دا مین ریزن آف کولیپس آف سوشلزم ان رشیا. کہ اچھا، پھر ان کا ایک اور مین جو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا، جو ملک میں جو بن رہا ہے اسی کو یوز کرنا ہے. آپ نے جو ٹی وی بنا ہوا ہے، جو موبائل بن رہا ہے، جو ٹیکنالوجی ہے ملک کی، وہیں آپ نے کوئی باہر سے کوئی ٹیکنالوجی، باہر سے کوئی چیز نہیں لینی. جو ملک میں بن رہا ہے وہیں کھانا ہے، وہیں لینا ہے، وہیں پہننا ہے، آپ نے باہر سے کچھ نہیں پہننا. اسی وجہ سے دس واز دا مین ریزن آف کولیپس آف دا سوشلزم، جو کہ دنیا میں پھر نہیں چل سکا، نہیں بڑھ سکا، کولیپس ہوا. اور سوویت یونین کے کولیپس کا بھی مین ریزن لوگ کہتے ہیں کہ یہی اس کی ویک اکنامک سسٹم تھا جو کہ سوشلزم تھا. تو یہ اکنامک سسٹمز ہیں دو، کیپٹلزم، سوشلزم. ان میں یہ مین ڈفرنس جو میں نے بتایا وہ یہ تھا. He represented the process of growth and collapse of the capital economy. اس کارل مارکس کی جو تھیوری تھی وہ یہ تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ کیپٹلزم انکریز کرتے کرتے ایک ایسا اسٹیج آئے گا کہ وہاں پہ لیبر جو ہے ایک کلاس کنفلکٹ بن جائے گی، سوسائٹی، بڑے بڑے سوسائٹیز بن جائیں گے، امیر اور غریب دو بڑے طبقے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد یہ طبقے یہ بریک اپ ہوگا، اور جو کیپٹلسٹ جو سسٹم ہے وہ کولیپس کر جائے گی، اور اگین ایک کنٹری جو ہے وہ سوشلزم پہ آئے گی، اسٹیٹ جو ہے وہ ہولڈ کرے گی اکانومی کو. تو یہ اس کے مارکس کا جو ڈیولپمنٹ تھیوری ہے، یہ اس کے اسٹیجز ہیں، 3 اسٹیجز ہیں جو ابھی میں نے بتایا. وہی 3 اسٹیجز یہاں پہ ڈیفائنڈ ہے. آپ اس کو پھر دیکھ لیں، آپ اس کو پڑھ لیں. It starts with the primitive اور the ancient اور کمیونزم یا فیوڈلسٹک ایک اسٹیج سے اسٹارٹ ہوگی. کوئی بھی جو اکانومی ہوگی، کوئی بھی جو ملک ہوگا، کوئی اکانومی ہوگی، کوئی اسٹیٹ ہوگا، اس میں اسٹارٹ اینشنٹ کمیونزم سے ہوگی یا فیوڈلزم سے ہوگی. اینشنٹ ٹرائبل سوسائٹیز ہیں، اور ان کا کامن اونرشپ آف دا لینڈ ہے. جو کوئی زمین ہے ان کی ایک خاص ٹرائب ہوگی، اس کی زمین ہوگی، صرف وہیں ٹرائب وہاں پہ ایگریکلچر بھی کرے گی، وہاں پہ وہیں رہے گی بھی وہاں پہ، اور کوئی دوسرا ٹرائب وہاں پہ نہیں آ سکتا. یہ پریمیٹیو ایک سوسائٹی کا وہ ایک ہائپوتھیسائز کر رہا ہے کہ پریمیٹیو سوسائٹی سے ہر ملک اسی طرح کی سوسائٹی سے اسٹارٹ لیا ہے. ہر ملک نے، ہر اسٹیٹ نے اسی طرح کی ہی سوسائٹی سے اسٹارٹ لی ہے. ویسٹرن میں اس سسٹم کو وہ فیوڈلزم کہتے تھے، یعنی جاگیردارانہ نظام، جس میں بیسڈ آن ایگریکلچر پروڈکشن، آرگنائزڈ اراؤنڈ لارج اسٹیٹس، بڑے بڑے
ایگریکلچر اسٹیٹس تھے، ان کا جو سب سے جو گزر بسر ایگریکلچر پہ ہوا کرتا تھا. لینڈ اونڈ بائی اے فیو، فیوڈلزم، ٹھیک ہے، بڑے بڑے جاگیردار تھے، ان کی زمینیں تھیں، اور ان زمینوں پہ ٹیننٹس جو مزارے تھے وہ کام کرتے تھے. اب ٹیننٹس کی اپنی زمینیں نہیں تھی، صرف جب پروڈیوس بنتا تھا، ایبل ٹو کیپ دیئر پروڈیوس ونس دے ہیڈ پیڈ دا لینڈ لارڈ. وہ کیا کرتے تھے؟ انہی زمینوں پہ کام کرتے تھے. ابھی بھی ہمارے سندھ میں یہی سسٹم چل رہا ہے. آپ اگر ڈیرہ مراد ڈیرہ الیار کی طرف اگر کوئی کا رہنا وہاں پہ ہو یا کسی کا چکر وہاں پہ لگے تو ابھی بھی یہ سسٹم وہاں پہ ہے کہ جاگیردار کی زمین ہوتی ہے. ابھی بھی میں کرنٹلی کی بات کر رہا ہوں، جاگیردار کی زمین ہوتی ہے، اسی زمین پہ مزارے کام کرتے ہیں، سارا لیبر ان کا ہوتا ہے. ایون ان کا جو تھریشر میں اور ٹریکٹر کی ڈیزل میں بھی ان کی آدھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، فرٹیلائزر میں بھی ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. لیبر تو سارا ہے ہی وہی مزارے کا، انہیں ٹیننٹس کا. اور جب آخر میں جب پروڈیوس بن جاتا ہے تو جناب لینڈ لارڈ آ جاتا ہے اور وہ 50-50 کہ وہ تقسیم کر دیتا ہے. وائی؟ بیکاز ہی ہیز دا لینڈ، ہی اونز دا لینڈ. سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ لینڈ کی اونرشپ کی ہے. جبکہ ایشیا میں ویسٹرن جو اسٹیٹس ہیں یورپ، وہاں پہ اس کو مارکس فیوڈلزم کہتا تھا، اور یہاں پہ ایشیا میں اس کو کہتے تھے ایشیاٹک سسٹم فاؤنڈیڈ ان ایسٹرن سوسائٹیز جیسے انڈیا، چائنا، ٹرکی، پرشیا. تو یہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ ڈفرنٹ کلاسز ڈومینیٹڈ دا اکانومی اینڈ دا اسٹیٹ اپریٹس. کچھ کلاسز تھے، کچھ ایلیٹس تھے جو کہ اکانومی پہ بھی ان کا قبضہ تھا، زمین پہ بھی، زمین بھی جو ریسورسز تھے، جو ایسٹس تھے، ان پہ بھی انہی ایلیٹس کے قبضہ تھے، جیسے جن میں وڈیرے یا سردار بڑے وڈیرے، چودھری، ٹھیک ہے، اسی طرح کے بڑے بڑے ایلیٹس. ہر جو ایسٹس تھا ان پہ ان ایلیٹس کا قبضہ تھا، سینٹرلائزڈ کنٹرول تھا، ان کا کنٹرول تھا. اور جو اسٹیٹ کی چیزیں تھیں، نیڈیڈ ٹو انشور سینٹرلائزڈ کنٹرول آف امپورٹنٹ ٹیکنالوجی سچ ایز اریگیشن سسٹم. جو دوسری اسٹیٹ سینٹرلائزڈ چیزیں تھیں وہ ان پہ اسٹیٹ کا کنٹرول تھا، جیسے نہروں کا جو سسٹم تھا، اریگیشن سسٹم، ٹھیک ہے. اسی طرح انڈیا میں جیسے نہروں کا سسٹم تھا، پرشیا میں جیسے کاریز سسٹم تھا، ابھی بھی ہے. جو کاریز کا سسٹم جو ہمارے بلوچستان میں تھا، یہ پرشیا سے ہو کے آیا ہے. یہ طریقہ کاریزوں کا جو سسٹم ہے اریگیشن کا، یہ بھی اسٹیٹ کی اونرشپ ہوتی تھی یا کچھ گروپس کی اونرشپ ہوتی تھی، بڑے بڑے زمینداروں کی اونرشپ ہوتی تھی، وہ مل کے ایک کاریز اپنے لیے نکالتے تھے. پھر یہ سوسائٹیز ہوتے ہوتے ان یہ جو ایلیٹس کا قبضہ تھا، یہ ہوتے ہوتے کیپٹلزم میں کنورٹ ہو گیا. کیپٹلزم in which the assets were owned by a few people. Society divided into those who own the means of the production, the factors of production. وہ لوگ جو کہ means of production، جس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا لینڈ اور کیپٹل، ان پہ کچھ ایلیٹس کا قبضہ تھا، کچھ لوگوں کا قبضہ تھا، جن کو ہم کہتے ہیں ہیوز اینڈ ہیو ناٹس. وہ گروپ جن کے پاس یہ چیزیں تھیں، زمین تھا، کیپٹل تھا، پیسہ تھا، اور وہ جن کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں. دوز ہو ڈو ناٹ ہیو ٹو ارن اے لیونگ بائی سیلنگ دیئر لیبر. تو جن کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں وہ اپنا لیبر بیچتے تھے، وہ اپنا خون پسینہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایز اے لیبر کام کرتے تھے ان لوگوں کی زمینوں پر جن کے دوز ہو ہیو دوز مینز آف پروڈکشن. کی رول آف دا مارکیٹ ان ایلوکیٹنگ ریسورسز. مارکیٹ کا صرف رول کیا تھا؟ ایلوکیشن آف ریسورسز اینڈ سیلنگ آف دیز ریسورسز، جب فائنل میں گڈز بنتے تھے. پھر اکارڈنگ ٹو مارکس دین دس سسٹم، دس کیپیٹلسٹ سسٹم، کمیونل اونرشپ آف مینز آف پروڈکشن بائی اسٹیٹ. پھر ایک ایسا اسٹیج آئے گا کہ اسٹیٹ ان کو اون کرے، وہ اس کو سوشلزم کہتا ہے. مارکس اس اسٹیج کو مارکس سوشلزم کا اسٹیج کہتا ہے کہ
کہ یہ جو مینز آف پروڈکشن ہے ان کو کامنلی اسٹیٹ اون کرے گا. جیسے میں ایگزامپل دے رہا تھا رشیا کا اور چائنا کا, اسٹیٹ کی اونرشپ ہوگی, اور دا پیپل یا ہر پورے عوام کی اونرشپ ہوگی ان چیزوں پر. Industrialization means that people no longer have to struggle for a living and individual needs can be met by the distribution system of the collective. تو اسٹیٹ کا ایک ڈسٹریبیوشن سسٹم ہوتا تھا, اسی میں لوگوں کی کو انڈیویجول نیڈز ان کے پورے ہوتے تھے, روٹی, کپڑا, مکان, ایجوکیشن, ہیلتھ. ٹھیک ہے, یہ پھر اسٹیٹ کیا کرتا تھا, کیونکہ اونرشپ ابھی اسٹیٹ کی ہو گئی, اسٹیٹ جو فائنل پروڈیوس بنتے تھے اسٹیٹ ان کو اون کرتا تھا, پھر ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا. اسٹیٹ کو پتہ ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے, اس حساب سے اسٹیٹ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. یہ تھا سسٹم مارکسا کے. سوشلزم کا ایک سسٹم ہونا چاہیے, ایک سوشلسٹ سسٹم ہونی چاہیے جس میں کوئی انڈیویجول کی جاگیر نہ ہو, کہ ایک بندہ ہے جس کی ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین ہے, اور ایک بندہ ہے جو اس کے پاس اتنا زمین نہیں کہ وہ اپنے پورے سال کا گزر بسر اس سے کر سکے. تو خیر اس کے پروز اینڈ کون دونوں کے, کیپٹلزم کے بھی پروز اینڈ کونس الگ ہیں اور سوشلزم کے پروز اینڈ کونس. سب سے بڑا جو کون ہے, جو نقصان ہے جو وہ کیپٹلزم کا, وہ یہ ہے جو ہمیں دکھ بھی رہا ہے کہ اس سے امیر دن بدن امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب دن بدن غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور غربت کی چکی میں وہ پس رہا ہے, اور وہ اس چکی سے نکل ہی نہیں سکتا. اور سوشلزم کا میں نے بتایا کہ وہاں پہ لاس آف انٹرسٹ ہوتا ہے پروڈکشن میں. لوگوں کو پتہ ہے کہ یار ایک چیز ہے وہ اسٹیٹ کی ہے, میں جتنی خواری کروں, میں جتنا اپنا خون پسینہ بہاؤں وہ اسٹیٹ کا ہی ہے, مجھے میرے خواری کا پروفٹ شیئر نہیں ملنا, تو وہ لاس آف انٹرسٹ ہوگا, وہ پھر کام کرے گا ہی نہیں اس انٹرسٹ سے. تو یہ مین دونوں سسٹمز کے مین خرابیاں میں بتا رہا ہوں. اسی طرح نیکسٹ ہمارا ہے کولونیلزم یا امپیریلزم, جس کو کہتے ہیں کولونیلزم. اگر کسی نے پڑھا ہو, سنا ہو, کالونی ایک کسی زمانے میں, اوکے لیٹس گو ود اٹ کہ کولونیزم اور امپیریلزم ہے کیا. میں آپ کو یہاں پہ ایک ڈفرینٹ اس سے میں دکھا دیتا ہوں, وہ میں شیئر بھی کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. ایک پی ڈی ایف ہے امپیریلزم اینڈ کولونیلزم پہ, الگ سا ایک لیکچر ایک پی ڈی ایف میں ہے جو کہ نیٹ سے مجھے ملا تھا, بہت اچھا ہے. اس میں پکچرز اچھے ڈپکٹیو پکچرز ہیں جو کہ ڈپکٹ کر رہے ہیں اس دور کو, تو اس وجہ سے مجھے یہ اچھا لگا. امپیریلزم اور کولونیلزم ہے کیا. imperialism اور colonialism a policy of conquering and ruling other lands. کیا تھا یہ ایک ایسا دور تھا جس میں فرام 1870s, جس میں جو انڈسٹریلسٹ نیشنز تھے, جو بڑے پاور والے جو نیشنز تھے جن کو امپیریلسٹ کہتے ہیں, جو بڑی سلطنتیں تھیں, حکمران تھے, جس میں سب سے بڑا جو تھا وہ گریٹ بریٹن, برطانیہ, یو کے وہ تھا. اسی طرح فرانس تھا. ان کا ان میں ایک کریز بن گیا کہ کس طرح دوسرے ملکوں کو فتح کرتے جائیں, ان پہ رولنگ جا کے کی جائے, ان پہ جا کے حکمرانی کی جائے. یہ ان میں ایک کریز بن گیا سڈنلی. تو دین دے اسٹارٹیڈ کولونائزنگ ادر پارٹس آف دا ورلڈ. برنسٹین ڈیفائنز کولونیلزم. کولونیلزم کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے کہ دا پولیٹیکل کنٹرول آف پیپلز اینڈ ٹیریٹریز بائی فارن اسٹیٹس. ایک ملک کو اور ایک ملک کے لوگوں کا تمام کنٹرول کوئی دوسرا ملک کرنے لگے, اس کو وہ کولونیلزم کہتے ہیں. ویدر اکمپنیڈ بائی سگنیفیکنٹ پرماننٹ سیٹلمنٹ, یا تو وہ وہاں پہ پرماننٹلی جا کے رہنا شروع کرے, یا اپنے ہی ملک میں بیٹھ کے وہ کنٹرول کرے دوسرے کنٹریز کو, تو وہ کولونیلزم اس کو کہتے ہیں. ڈومینیٹنگ دا اکانومی اینڈ کلچرل پریکٹسز, تو تینوں چیزوں کو, تینوں اسپیکٹس کو کنٹرول کرے کوئی فارن اسٹیٹ, پولیٹیکل, اکانومیکل اینڈ کلچرل, تینوں طریقے سے
تو اس کو ہم کہیں گے کولونیلزم یا امپیریلزم. اٹ ایگزسٹڈ فرام دا ویری بگننگ آف دا مین کائنڈ ہسٹری. جب سے انسان کا ہسٹری بنا ہے، انسان اپنے نئے زیادہ سے زیادہ زمین قبضے کرنے کے اس میں تھا. ایک کریز ہے اس کے اندر، انسان کے اندر. From 1870, the industrial powers carried out an astonishing expansion, building up worldwide empires. اپنے امپائرز بننے شروع کیے، کالونیز بنانے شروع کیے. یہ ایک میپ ہے کہ کس دور میں کن کنٹریز کے کالونیز تھے. یہ کلر میں شو کر رہے ہیں. یو کے کی کالونیز، دین فرانس کی کالونیز، سب سے زیادہ رشین کالونیز تھی یہاں دے دیکھیں، اینڈ اسپینش کالونیز، پورٹوگل کالونی، ایون جو برٹش کالونی ہے. ایک کسی دور میں کہتے تھے کہ برٹش کالونیز، برٹش کی جو امپائر ہے، برٹش امپائر پہ سورج غروب نہیں ہوتا. اتنی زیادہ ان کی کالونیز تھی، اتنا زیادہ ان کا امپیریلزم تھا. ان کے دنیا پہ اتنا زیادہ قبضہ کیا ہوا تھا کہ جب کہ کہتے تھے کہ برٹش امپائر پہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا. غروب نہیں ہوتا تھا ان دا سینس کہ ان کی کالونیز دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تھے. جب ایک کونے میں شام ہو رہی ہوتی تھی تو ایک جہاں پہ ان کا کالونیز تھی، دوسرے کالونیز میں ان کی صبح ہو رہی ہوتی تھی. تو ان دس سینس وہ کہتے تھے کہ برٹش امپائر پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا. ایک ایسا دور تھا. اکنامک موٹیوز. اب ان کے موٹیوز کیا تھے؟ کیا ان کے محرکات تھے جس کی وجہ سے وہ دنیا کو کالونائز کر رہے تھے، جو امپیریلسٹ نیشنز تھے؟ نمبر 1، اکنامک موٹیوز ان کے کیا تھے؟ انڈسٹریل نیشنز نیڈیڈ را مٹیریلز، نیچرل ریسورسز. ان کو اپنے، چونکہ وہ تو انڈسٹریلائز ہو چکے تھے اس دور تک، 1800 کے اسٹارٹ میں ہی وہ جو امپیریلسٹ تھے، جو بڑے بڑے نیشنز تھے، وہ انڈسٹریلائز ہو چکے تھے. تو ان کو را مٹیریلز چاہیے ہوتی تھی اپنے انڈسٹریز کے لیے. کول چاہیے ہوتا تھا، ربر چاہیے ہوتی تھی، را ربر جو کہ درختوں سے نکلتا ہے، اینڈ دین وہ کے رین فارسٹس ان دا سینٹرل افریقہ. اسی طرح ان کو لیبر چاہیے ہوتا تھا، اسی طرح ان کو کاپر چاہیے ہوتی تھی، سونا چاہیے ہوتا تھا انڈیا سے. نمبر 1 را مٹیریل چاہیے اکنامک موٹیوز میں. نمبر 2، جب وہ اپنے انڈسٹریز میں چیزیں بنا رہے ہوتے تھے تو ان کو بیچنے کے لیے بھی تو مارکیٹس چاہیے. تو نمبر 2، دے نیڈیڈ مارکیٹس ٹو سیل دیئر انڈسٹریل پروڈکٹس. فار ایگزامپل برٹش انڈیا، تو اپنی چیزیں جب ان کی چیزیں بن جاتی تھی، وہ پھر انڈیا آ کے ان کو بیچتے تھے اپنے انڈین مارکیٹس میں، جس کو وہ برٹش انڈیا کہہ رہے تھے. جیسے ان میں سب سے زیادہ جیسے لیدر کے جیکٹس، لیدر کے بوٹس، ہیٹس، یہ چیزیں وہ یہاں پہ لا کے بیچتے تھے، یا مشینری، ایگریکلچر مشینری. اسی طرح اسی دور میں اسٹیم انجن بن چکا تھا، تو اپنے اسٹیم انجنز کے لیے ان کو کوئلہ چاہیے. تو یہ آپ کے انڈیا اور پاکستان میں یہ ریلوے ٹریکس مفت میں کیسے بچ گئے؟ یہیں برٹش نے یہاں بچائے، تاکہ کیونکہ اسٹیم انجن واز دیٹ دا چیپسٹ وے آف ٹرانسپورٹیشن ان دوز ایرا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ دے کنسٹرکٹیڈ ریلویز، دے کنسٹرکٹیڈ شپنگ پورٹس to take away the raw materials from colonies and to bring back the finished products to the colonies to sell. تو یہ جو ریلوے کا نظام ہے، ایک پازیٹیو سینس میں اگر دیکھا جائے، شکر کریں کہ ہم کالونی بن چکے کہ ہمیں یہ ریلوے کا نظام مل گیا. ورنہ اب مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اتنے وہ ہوگی کہ وہ پورے پاکستان میں ریلوے کے ٹریکس بچ چکے ہوتے اگر برٹش نے یہ کام اس وقت نہ کیا ہوتا. آئی ڈونٹ تھنک سو. ابھی حالت دیکھیں ہماری، ابھی حالت کیا ہے کہ کتنے ریلوے ٹریکس ابینڈن ہو گئے اور ان کو اکاڑ کے واپس لے گئے. کتنے ایریاز ہیں جہاں پہ ریلوے اسٹیشنز جو تھے وہ بند کیے ہیں پاکستان گورنمنٹ نے، کہ دے سے دیٹ دے آر ناٹ اکنامیکل اینڈ وی کین ناٹ کنٹینیو ٹو دوز. ٹھیک ہے، آپ کا اس طرف پشتون ایریاز میں کئی ریلوے اسٹیشنز تھے جن کو بند کر دیا گیا. ایون اس طرف استامامن میں کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ بند پڑا ہوا ہے. دوسرے آپ کے پنجاب کے کئی ایریاز میں جہاں
کئی ایسے ریلوے اسٹیشنز ہیں سندھ میں جن کا فنکشننگ بند کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک روٹ ہے. آپ دیکھیں انگلینڈ سے چیزیں turns raw material into finished goods and send finished goods to Indian markets. یہاں سے بوٹس کے ذریعے وہ انڈیا لاتے تھے چیزوں کو, اور انڈیا سے پھر send raw material to England and purchases finished goods from England. پھر انڈیا میں یہ پرچیز کرتے تھے فنشڈ گڈس اور را مٹیریلس کو واپس لے جاتے تھے برٹن. There are too many pictures, so you can portray the motives. What were the motives of those times imperialistic states? کہ ان کے موٹیوز کیا تھے کالونائز کرنے کے. تو میں اس کو ایک آپ کو بورڈ کے تھرو بھی ایک سمجھاؤں گا کچھ چیزیں, یہ امپیریلزم اور اس میں کولونیلزم میں. لیٹ سے دیکھیں کہ ہم سپوز کرتے ہیں کہ ایک لیٹ سپوز ایک ہمارے پاس ایک امپیریل پاور ہے, ایک امپیریل پاور ہے لیٹ سے اور فار ایگزامپل گریٹ برٹن, اور وہ کیا کرتا ہے ایک دوسرے اسٹیٹ کو, ایک کنٹری کو وہ کالونائز کرتا ہے, اس پہ قبضہ کر لیتا ہے, اینڈ دیٹ وی کال اٹ دا کالونی. اینڈ ایز این ایگزامپل سے اٹس انڈیا, اور ایٹ دیٹ ٹائم انڈو پاک جو بر صغیر تھا. تو 3 انسٹرومنٹس کے ذریعے, 3 کریکٹرسٹکس کے ذریعے, 3 انسٹرومنٹس کے ذریعے وہ کنٹرول کرتا تھا. It was controlled by centered on 3 basic instruments. Number 1 اس کا جو کنٹرول تھا وہ پولیٹیکل کنٹرول. سب سے پہلے وہ پولیٹیکلی ایک اسٹیٹ کو کنٹرول کرتا تھا. اب پولیٹیکلی کیسے؟ لوکل ایلیٹس کے ذریعے, جہاں جہاں جاتا تھا اس ایریا کے ایلیٹس جو بڑے بڑے تھے, جو جس کا ہولڈ تھا, کوئی سردار, کوئی نواب, کوئی چودھری, کوئی ملک, کوئی جس بندے کا ہولڈ تھا, وہ اس کو جا کے اس کے ذریعے سے اس پورے اس ایریا کو جا کے کالونائز کرتے تھے یا اس پہ قبضہ کرتے تھے. یا اگر کہیں پہ ریزسٹنس ہوتی تھی تو وہاں پہ ملٹری کے ذریعے آکوپیشن کرتے تھے, اپنی فوج اور جنگ کر کے وہاں کے لوگوں کو مار کے وہ اس پہ قبضہ کرتے تھے. ایون یا پھر ایسے لاز بناتے تھے, ایسے پالیسیز بناتے تھے. تو پولیٹیکلی ایک انسٹرومنٹ تھا ان کا کہ پولیٹیکلی وہ کالونی کو کنٹرول کرتے تھے. سیکنڈ جو ان کا کنٹرول کرنے کا طریقہ تھا وہ اکنامک تھا, کہ وہ اکانومی کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے. اینڈ دوسرا جو ان کو کا جو انسٹرومنٹ تھا دیٹ واز اکانومی. اب اکانومی in what sense? اکانومی in this sense کہ یہاں سے جو کالونی جس کنٹری کو وہ کالونی بنا چکے ہوتے تھے, وہاں سے را مٹیریلز کو, ان کے ایسٹس کو وہ اپنے ملک میں شفٹ کرتے تھے. جیسے ایگزامپل پچھلے اس میں سلائڈ میں دے رہا تھا, کول, گولڈ, کاپر یا دوسری چیزیں جو تھی, کاٹن یا ایگریکلچر کی چیزیں تھیں, یا ایون لیدر, چمڑا, وہ سارا
تو اکانومی وہ یہ جو چیزیں تھیں وہ ان چیزوں کو اس کالونی کی کے بیٹرمنٹ کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے یوز نہیں کرتے تھے، رادر یہ کالونی کے ایسٹس کو اپنی امپیریل پاور کو بڑھانے کے لیے، اپنے امپیریل انڈسٹریز کو بڑھانے کے لیے یوز کرتے تھے. تو کالونی کی اکانومی کو شفٹ کرتے تھے اپنے امپیریل پاور میں. اور تیسرا جو ان کا ٹول تھا، جو ان کا انسٹرومنٹ تھا جس کے ذریعے سے وہ کنٹرول کرتے تھے کالونی کو، وہ سوشل اسپیکٹ تھا یا سوشل انسٹرومنٹ تھا. سوشل انسٹرومنٹ ان واٹ سینس؟ تھوڑا سوچیں. سوشل انسٹرومنٹ جیسے اپنی لینگویج وہ امپوز کرتے تھے کالونی پہ، اپنے ایجوکیشن کو امپوز کرتے تھے کالونی پہ، اپنے آرٹس کو امپوز کرتے تھے، اپنے ڈریسنگ کو وہ امپوز کرتے تھے کالونی پہ کہ یو مسٹ ریڈ انگلش. اپنے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کو فالو کرنا ہے، اپنے ہمارے لینگویج کو فالو کرنا ہے، اپنے ہمارے آرٹ کو فالو کرنا ہے. ایون اور اس سے کیا ہوا، نقصان یہ ہوتا تھا کہ وہ جو لوکل سوشل سسٹم تھا وہ ڈسٹروائے ہوتا تھا، اور اس سے ریسزم بڑھتی تھی. اسی کالونی کے اندر گروپس بنتے تھے، قومیتیں، زبان کے بیس پہ گروپس بنتے تھے، قومیت کے بیس پہ گروپ بنا لیتے تھے وہ، تاکہ وہ ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کا ان کا ایک رول اصول تھا انگریز کا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ آن دا بیسس آف ریلیجن. سب سے پہلے جیسے انڈو پاک میں سب سے پہلے انہوں نے ریلیجن کے بیس پہ ڈیوائڈ اینڈ رول کیا، اور جو پاکستان اور انڈیا بن گئے بیسڈ آن ریلیجن. پھر کنٹریز کے اندر پھر کاسٹ کے بیس پہ، پھر قومیت کے بیس پہ، زبان کے بیس پہ وہ ان کی سوشل ایکسکلوژن کرتے تھے. تو اب بھی دیکھیں اس کا ایفیکٹ کیا ہوا. اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ اب تک ہم وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کے چکر میں ہیں کہ ہمیں اب بھی یہ پتہ نہیں کہ آیا شوڈ وی اسٹک ود اردو اور شوڈ وی چینج ٹو انگلش. کیا ہمیں انگلش، نہ ہم صحیح اردو میں چل رہے ہیں، نہ ہم صحیح انگلش میں چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ عربی بھی چل رہی ہے، اور وہ اسلامیات ایک لازمی اسی وجہ سے قرار دیا گیا ہے آپ کے بی اے بیچلر تک. اب تو چائنیز بھی آ گیا ہے. ایون آئی ہیو ہرڈ کہ جو وہ ہے آپ کے پنجاب کی یونیورسٹی میں، آپ کے اپنے بلوچستان یونیورسٹی میں چائنیز لینگویج سینٹر کھولا گیا ہے. تو جسٹ وی آر ان اے فکس. ہم خود ایک اتنے سالوں سے، ہم 74 ایئر سے ہم حیران ہیں کہ ہم ہیں کیا. ہم ویدر شوڈ، ہمارا قومی زبان اردو ہے، سرکاری زبان جو دفاتری زبان ہے وہ انگلش ہے. تو جسٹ ہم ایک فکس میں ہیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ پوسٹ کولونیل، اس کو کہتے ہیں پوسٹ کولونیل لیگیسی. کہ ایون سو دا کنٹریز آفٹر انڈیپینڈنس، ایون ایک ایسا اسٹیج آتا ہے کہ ایک ایسا اسٹیج آ گیا جیسے 1945 میں ورلڈ وار 2 کی وجہ سے یہ جو انگریز جو یہاں سے چھوڑ کے اپنے کالونیز کو واپس گئے، تھینکس ٹو ورلڈ وار 2 جو ہمیں آزادی مل گئی. تو اس کے بعد کالونیز سڈنلی جب آزادی مل گئی تو فرام بینگ کالونی فیسڈ پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سوشل چیلنجز. تینوں چیلنجز آ گئے ہمارے ہم لوگوں کے سامنے کہ ہم کیا کریں. ہم پولیٹیکلی کیا کریں، ہم اپنے ملک کو کیسے چلائیں. ہاؤ ٹو گورن، ہاؤ ٹو ڈیولپ اکانومی. وی ڈیڈنٹ نو ہاؤ ٹو، وٹ شوڈ بی آور لینگویج، وٹ شوڈ بی آور ایجوکیشن سسٹم. ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا ہونا چاہیے. ابھی تک وی آر ان اے فکس. ہمیں کنفیوزڈ اسٹیٹ میں ہے کہ ابھی تک ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا ہونا چاہیے. تین چار ایجوکیشن سسٹم چل رہے ہیں ہمارے پاکستان میں. مدرسہ بھی چل رہا ہے، سرکاری اسکولوں کا الگ سسٹم چل رہا ہے، آپ کے پرائیویٹ اسکول کا الگ سسٹم چل رہا ہے، جو کہ آپ کی سرکار اس ایجوکیشن سسٹم کو سنتی نہیں ہوں کہ اپنے بکس، اپنے ہی سلیبس اور اپنی ہی میتھڈ ہے. آپ کے تو یہ ساری چیزیں اس کو جو تھیورسٹس ہیں، جو امپیریل تھیورسٹس ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں پوسٹ
colonial legacy, post colonial legacy, کہ جب امپیریل اسٹیٹس کسی ملک کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو کالونیز ہیں وہ پوسٹ کالونیل لیگیسی میں آتے ہیں. وہ ایک کنفیوزڈ اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں کہ ہم پولیٹیکلی کیا اختیار کریں, ہم اکنامک اپنے ملک کی کنٹری کے اکانومی کو کیسے چلائیں, ہم سوشلی, لینگویج, ایجوکیشن, ان کو ہم کیسے چلائیں. تو یہ سسٹم ابھی تک کئی کالونیز ایون وہ آزاد ہو چکے ہیں, ابھی بھی وہ پوسٹ کالونیل لیگیسی میں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. کئی ایسے اسٹیٹس جیسے افریقن, کئی ایسے اسٹیٹس ہیں جن کی جو نیشنل لینگویج ہیں, جو سرکاری لینگویج ہے وہ انگلش ہے. کئی ایسے افریقن اسٹیٹس ہیں, افریقن کنٹریز ہیں جن میں فرینچ ہے ان کا نیشنل لینگویج, اور جو سرکاری ان کا لینگویج ہے وہ فرینچ ہے, وہ فرینچ بولتے ہیں, فرینچ لکھتے ہیں. وائی؟ بیکاز دوز ور کالونیز آف فرانس ایٹ اے ٹائم. تو یہ ایک انٹرو ہم کہہ سکتے ہیں, دس واز این انٹرو ٹو امپیریلزم اور colonialism. So hope you have enjoyed, and I would go again to sharing the screen, and I would rather stop recording it. یہاں پہ میں فی الحال اس کلاس کو یہاں پہ رکتا ہوں, تو اس کا اگلا پارٹ میں ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ آج سیکنڈ ٹائم میں, اینڈ آئی ول بی اپلوڈنگ اٹ آن دی LMS. سو اس پارٹ کو میں ابھی اپلوڈ کر لیتا ہوں. یہاں تک ہو چکا ہے ہمارا کالونیلزم اور امپیریلزم. ٹھیک ہے, یہ اس کی سلائڈز بھی ہیں, تو جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا جو بڑا ایکسٹینسولی میں نے. سو وی ول اسٹارٹ فرام دا ڈیپینڈنسی تھیوری ان دا نیکسٹ کلاس. So hope you have enjoyed. Best of luck.